हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड कहां है, हमने पता लगा लिया है। क्या मालूमात हुकूमत के पास भी आई हैं वो भी बताएंगे, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे और कहां कहां हुआ। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एमरजेंसी सर्विसेज के बारे में, जो कि शुरू तो पंजाब से हुई, चारों सूबों तक पहुंच गई, मगर इस्लामाबाद इससे महरूम रहा। बड़ी डिटेल से बात करेंगे। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। एजाज कैसे हैं आप? खैरियत? मैं आसिफ ठीक हूं, आप सुनाएं ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। एजाज ये बताएं, बहुत बड़ी खबर है कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए बलूचिस्तान में, और एक नज़र आता था कि एक बड़ी प्लानिंग है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में सरप्राइज़ किया गया, और जो है दहशतगर्द आए और उन्होंने आके जो है पूरे सूबे में एकदम से जो है वो खलबली मचा दी। तो एक मरबूत कोशिश नज़र आती थी। तो इसका मास्टरमाइंड कौन है और ये जो शख्स है ये कहाँ पे है? आसिफ, ये बड़ी बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान के अंदर तो ये सबको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर होने वाली जो अस्करियत पसंदी है वो कौन कौन कर रहा है, एक्टर्स कौन कौन से हैं। और ये वाला जो वाक़या हुआ, आप सुन के हैरान होंगे कि ये बलूचिस्तान की तारीख़ का, और मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ का क्यों? पाकिस्तान की तारीख़ का कम व बेश जो इंडिपेंडेंट आज़ाद ज़राए बताते हैं कि 300 अफराद मारे गए, 300 अफराद कम व बेश मारे गए हैं इसमें। और आपको पता है कि हमारे यहाँ तारीख़ में जो दो बड़े वाक़यात हैं दहशतगर्दी के, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक आर्मी पब्लिक स्कूल का 16 दिसंबर 2014 को, और दिलखराश भी था, वो बहुत अफसोसनाक था। और एक 18 सितंबर 2008 को हुआ था ये मैरियट होटल का धमाका। इन दोनों के कंबाइन कैजुअलिटीज़ भी करें तो तब भी इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं बनती जितनी बड़ी बलूचिस्तान में अच्छा की गई। ये जो मैरियट होटल वाला था, इसको तो हम बड़ा शायद इसलिए कहते हैं ना कि पूरा बारूद का एक ट्रक था, और मेरा ख्याल है इतना बड़ा गड्ढा पड़ा था कि ज़मीन से पानी निकल आया। कोई शक ही नहीं। तो लेकिन जो है फैटल ये इसलिए आज से साबित हुआ कि इंसानी जानों की के हिसाब से ये सबसे फैटल दहशतगर्दी का वाक़या जो अभी हुआ। जी आसिफ, इसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेयर ऑफ 0.2 करार दिया, और इस ऑपरेशन का जो मास्टरमाइंड कहा जाता है वो BLA के जो मौजूदा सरबराह हैं। BLA आपको पता है एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दी गई है अमेरिका की तरफ से, बशीर ज़ेब। और जब ये ऑपरेशन हुआ आसिफ, तो बशीर ज़ेब की जो वीडियो है वो भी दिखाई गई। बशीर ज़ेब मोटरसाइकिल के ऊपर बलोच जो रवायती कपड़े पहने हुए, गन लिए हुए कुछ साथियों के साथ जा रहे हैं, टोपी भी उन्होंने पहनी हुई, ये वीडियो भी दिखाई गई। और फिर एक तो उनकी वीडियो बाइक वाली भी है ना, जी वही, 125 जी भी वही बिल्कुल वही वीडियो है जो इनके जो मीडिया आउटलेट है इनकी, उसने जारी की। और जो सबसे ज़्यादा इसमें हमें नज़र आया ना एक्टिव सोशल मीडिया के ऊपर, ये बलोच अलहदगी पसंद जो हैं, इनकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है हमें बहुत ज़्यादा इनकी नज़र आई। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बशीर ज़ेब कहाँ हैं? पाकिस्तान के जो इदारे हैं, खुफिया इदारे हमारे, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कहती रही कि ये अफ़गानिस्तान में है। पहले ईरान का भी किसी ज़माने में नाम लिया जाता रहा था, फिर कहा जाता रहा कि ये तो अफ़गानिस्तान में है। फिर कुछ अर्सा पहले मुझे ज़ाती तौर पे ये बात पता चली थी कि ये यूरोप के एक मुल्क में है। लेकिन ये जो हालिया वीडियोज़ आई तो उनसे ये बात तो तय हो गई कि ये है, यहाँ पर है, ये बलूचिस्तान के अंदर है। अभी जो मालूमात आई हैं 2 फरवरी 2026 की, यानी कि गुज़श्ता 24-48 घंटे के अंदर की ये मालूमात है कि ये खारान में मौजूद है। और खारान में आसिफ मौजूद होने का मतलब ये है कि ये फर्दर अटैक्स भी वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकल जो वहाँ पे लोग हैं वो इनकी हिमायत में निकले हुए हैं। आप देखें ना, जिधर जिधर भी ये जा रहे हैं वहाँ पे लोकल्स जो हैं वो इनके सामने रेजिस्ट कोई नहीं कर रहा। जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं आसिफ, आप सुन के हैरान होंगे, वो पुलिस वाले हैं और कोस्ट गार्ड है। ठीक है,
اور آپ کو پتہ ہے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے دفتر میں بھی گوادر میں اٹیک کیا گیا ہے. اور اس سارے عمل میں جو چیزیں کم مین سٹریم میڈیا میں ڈسکس ہوئیں وہ یہ ہے کہ کم از کم 2-3 جگہوں پہ جیل بریک بھی ہوا ہے. مستنگ میں جیل بریک ہوا ہے, یعنی کہ جیل انہوں نے کھولی ہے اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ہے. اسی طرح 1-2 جگہوں پر اور جیل بریک بھی ہوا ہے. پھر اس میں حیران کن بات کہ ایک 60 سال کی عورت وہ بھی شریک تھی, ایک 70 سال کا جو بزرگ جسے ہم کہیں گے وہ بھی خودکش حملہ آور کے طور پر آئے, اور ایک جو کپل ہے میاں بیوی یسما اور وسیم نام کے, ان کو بھی خودکش حملہ آور کے طور پر یوز کیا گیا. فضل بلوچ ہیں 70 سال کے, یہ پسنی میں تھے, ان کو یوز کیا گیا یہ پسنی میں. اسی طرح عتم ناز اور گل بی بی نوشکی میں ان کو خودکش حملہ آور کے طور پہ یوز کیا گیا, اور پھر ان کی تصویریں بھی جاری کی گئیں آصف, جو ان کا جو سوشل میڈیا. اور آصف یہ جو 60 سال کی خاتون ہے عتم ناز عرف گل بی بی, اور پھر فضل بلوچ ہے 70 سال کے, اور پھر یسما اور وسیم یہ ایک کپل ہے جس نے خودکش حملے یہاں پر کیے ہیں, اور ان کی وائلنس کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے. جو بی ایل اے کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے اپنا پورا ایک سوشل میڈیا کی ٹیم رکھی ہوئی ہے, اور دیکھیں کہ ان کی خبریں کہاں پر چل رہی ہیں, ہندوستان میں چل رہی ہیں. وہاں پہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے وہاں پر خبریں چل رہی ہیں, ان کے جو ترجمان ہیں وہاں پر بات کر رہے ہیں, تو سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں, یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ان کی تصویریں جاری کی ہوئی ہیں, اب سوال یہ ہے کہ چلو انہوں نے تصویریں جاری کی, انہوں نے سب کچھ کیا, لیکن 70 سال کا ایک آدمی, 60 سال کی عورت اور ایک کپل, نوجوان کپل یہ جو کام کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ سوچنا بھی تو ہوگا نا کہ یہ وجہ کیا ہے, وہ آئیڈیالوجی کیا ہے. تو وہ انگیجمنٹ سے آئے گی, یعنی کہ آپ ٹھیک ہے جو ٹیررزم ہے اس کی کوئی شکل بھی قابل قبول نہیں, لیکن انگیجمنٹ ہی نہیں ہوگی تو اس طرح کے لوگوں کو تو وہ نوجوانوں کو اور عمر رسیدہ لوگوں کو تو اپنے دام میں لاتے رہیں گے وہ لوگ. اعزاز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ کہنا کہ فارن فنڈڈ ہیں اور اس کے پیچھے فلاں ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اب تو نیٹ فلکس پہ وہ سیریز آپ نے دیکھی ہوگی, وہ فلم آ گئی ہے نا کہ وہ انڈیا کی پروڈکشن ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے لیاری کے اندر پینیٹریٹ کیا تھا دشمن ملک میں. ہو سکتا ہے یہ خالی فلم کا آئیڈیا ہو, لیکن ان خطوط پہ دشمن ایجنسیاں کام کرتی ہیں, اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دشمن کا ہاتھ ہے تو پھر اس ہاتھ کو روکنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں, وہ میرا خیال ہے ہمارے سے زیادہ ان کو پتہ ہیں, لیکن اس میں دشمن کو انگیج کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ. آصف میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کسی کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے, ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ کسی کو بھی موقع نہ ملے. جی, ہمیں اپنا گھر سب سے پہلے ٹھیک کریں, توجہ بھی بٹانی, توجہ دیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس ساری کاروائی میں بلوچستان کے اندر انٹرنیٹ کا بند ہے, وہاں پر انٹرنیٹ چل نہیں رہا, سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے, لیکن ان کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, انٹرنیٹ سروسز ہیں, اور وہ انٹرنیٹ سروسز یوز ہو رہی ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کیوں نہیں پتا. دیکھیں انٹرنیٹ آج کے جدید دور میں اگر کسی جگہ پہ انٹرنیٹ بند ہے تو اس کو آن کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ $200 کی ایک مشین ملتی ہے جسے سٹار لنک کی مشین کہتے ہیں, یہ ایلون مسک نے بنائی ہے, ان کی کمپنی نے بنائی ہے. آپ سٹار لنک کی مشین لیتے ہیں, وہ ڈیوائس لیتے ہیں, اسے لگاتے ہیں, وہ ڈائریکٹ آپ انٹرنیٹ آپ کا کنیکٹ ہو جاتا ہے, سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. ابھی ایران میں جو صورتحال خراب ہوئی تو بہت ساری جو ہمارے لوگ ہیں, بہت سارے ملکوں کی جو ایمبیسیز ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں, تو انہوں نے یہ جو سٹار لنک ہے اس کو یوز کیا. لیکن جب آپ سٹار لنک کو یوز کرتے ہیں آصف, تو اوپر پاکستان کی سیٹلائٹ بھی ہے, اس کو پتہ لگ جاتا کہ یہ کہاں سے ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارا جو سیٹلائٹ ہے اس کو پتہ چلا ہے یا نہیں چلا, لیکن ایک بات جو ضرور کہنی چاہیے جس کے اوپر نیشنل ڈسکورس میں بات چیت نہیں ہو رہی. دیکھیں نیشنل ڈسکورس میں 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک سوچ یہ ہے کہ کائنیٹک آپریشن ان عسکریت پسندوں کے خلاف جاری رکھیں, یعنی کہ ان کو مارتے رہیں, فائر کریں, ان کو مارے, ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ انگیجمنٹ بھی کریں, انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ڈسکورس ہیں یہ نیشنل قومی جو بات چیت ہے اس کا بیانیے میں حصے نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں
بات ہو رہی تھی بلوچستان کی, کل بھی بات ہو رہی تھی. آج اعجاز الحق جو کہ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں اور ایم این اے بھی ہیں, حکومت کے اتحادی ہیں, انہوں نے ایوان کے اندر بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے ایک تو کہا کہ جی یہ جنرل ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک بیٹے کے طور پہ بھی, اور ظاہر ہے اس رکن پارلیمنٹ کے رکن کے طور پہ بھی وہ بات کر رہے تھے, اور اپنی میموریز کٹھی کر کے بتا رہے تھے آصف کہ کیا ان کے والد نے کیا. انہوں نے کہا جی میرے والد کے دور میں جو عطا اللہ مینگل ہیں, اختر مینگل کے والد, انگیجمنٹ ان کے ساتھ کی گئی, ان کو باہر سے بلایا گیا, پھر انہی کو انہوں نے کہا جی میں نے باہر جانا ہے, اور جب انہوں نے کہا کہ میں نے باہر جانا ہے تو سارے لوگوں نے, ایون آرمی چیف نے یعنی کہ جنرل ضیاء الحق نے بھی اور ان کی کیبنٹ نے بھی اس کی مخالفت کی, لیکن ایک جنرل رحیم تھے, جنرل رحیم الدین, انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جی انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو جانے دیں. پھر وہ گئے, پھر بعد میں بتایا وہ بعد میں آئے, ان کے بیٹے بھی, وہ خود بھی آپ کو پتہ چیف منسٹر بھی رہے. تو انہوں نے ریفرنس دیا کہ انگیجمنٹ کی پالیسی ہے. پھر انہوں نے وزیر دفاع کے اوپر بھی تنقید کی کہ جی وزیر دفاع نے کہا کہ جی اس وقت ہم نے غلط کیا تھا. تو پھر وہ سوال وغیرہ بھی انہوں نے کیا کہ یہ کیا فوج کی رائے ہے, کیونکہ اس وقت کے حالات میں وہ آپریشن ٹھیک تھا, کیونکہ رشیا آ رہا تھا تو ہم نے تو جہاد کیا ایٹ دیٹ ٹائم. خیر, کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ, دیکھیں وہاں پر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بلوچستان کے سائیڈ کے جو بلوچ ہیں جو کہ سسٹم میں بھی موجود ہیں, وہ ادھر خوف کی وجہ سے یا ایفیلیشن کی وجہ سے وہ سرکار کو کوئی معلومات نہیں دے رہے. اب ہماری جو انٹیلیجنس جو ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ بلیک ہول انٹیلیجنس کا بھی, ہم تو میڈیا کا آصف رونا روتے تھے کہ میڈیا سے معلومات نہیں آ رہی, یہ تو انٹیلیجنس کو بھی معلومات نہیں آ رہی اس طریقے سے. بعض لوگ جو ان کے ہیں ایسٹس جو بی ایل اے میں بھی ہوں گے, بی ایل ایف میں بھی ہوں گے, وہ ان کو معلومات دیتے ہیں, لیکن ایک براڈر پکچر جسے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ کی پکچر دیں, وہ نہیں مل رہی. تو وجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی حمایت آپ کے پاس سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو پاس انٹیلیجنس معلومات بھی نہیں آتی. انٹیلیجنس کا کام ہے پالیسی ان پٹ دینا. ہمارے ہاں انٹیلیجنس کا کام پالیسی ان پٹ کی بجائے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا ہو چکا ہے. اور اچھا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کو یاد ہے آصف, ہم نے یہاں پہ جو سابق آئی جی بلوچستان کی ہم نے کتاب کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ اور اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کس طریقے سے انٹیلیجنس پولیس کے معاملات میں, انتظامی معاملات میں مداخلت کرتی ہے. تو سوری ٹو سے, میں صرف لمبی بات نہیں کروں گا, میں بات بڑی ہو گئی ہے, سبجیکٹ بہت بڑا ہے. یہ جو بالکل آپ نے کہہ دیا نا کائنیٹک ہی ہونا ہے, وہ اس کا رزلٹ نہیں نکل رہا. کائنیٹک کریں, جو آپ کے خلاف گن اٹھا رہا ہے اس پہ ہم نہیں انکار کر رہے, جو ہمارے جوان کو مار رہا ہے, جو پاکستان کے جوان کو مار رہا ہے, ضرور اس کے خلاف ہونی چاہیے, لیکن اس کی انگیجمنٹ پالیسی بھی تو کوئی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں بھی آپ نے سجا لیے, قرارداد آپ نے پاس کر لی, نتیجہ کیا نکلا کہ آج پارلیمنٹ کے اندر جو حکومتی وزراء ہیں وہ غائب تھے. اینڈ پہ وزیر مملکت برائے داخلہ آئے, شروع میں وزیر دفاع تھوڑی دیر کے لیے آئے, وزیر اطلاعات بھی تھوڑی دیر کے لیے اینڈ پہ آئے. تو یہ تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہ سارا کام پرانا ہی چل رہا ہے. دے ڈونٹ ٹرسٹ, یعنی کہ پارلیمنٹ کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, بات چیت کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, اور آپ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پالیسی ریویو ہونا چاہیے. پالیسی ریویو بہت ضروری ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ اکیلے صرف اسی اپروچ کے ساتھ کہ کائنیٹک کرنا, وہ فیل ہو چکا ہے. سوری ٹو سے رزلٹ نہیں مل رہے آپ کو, ٹیررزم زیادہ ہو رہا ہے. اور آج میں بلکہ جب لاء کی کمیٹی میں تھا تو وہاں ارکان نے اس پہ بات کی, تو انہوں نے کہا کہ آخر اتنا 12 شہروں کے اندر لوگ رابطے میں تو رہے ہوں گے, تو ہمارے سیاستدانوں کے تو سارے ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں, تو دہشت گردوں کا کیوں نہیں پتہ ہوتا؟ تو وہاں پہ جو بلوچستان سے ارکان پارلیمنٹ تھے کمیٹی کے اندر, انہوں نے بھی کچھ چیزیں اٹھائیں. اور کل پارلیمنٹ میں ارکان پارلیمنٹ بہت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ بشیر بدر جو ہیں وہ بائک پہ بیٹھ کے کیا بشیر زیب جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان علیحدہ کر لیں گے اور وہ نہیں کر لیں گے. لیکن کچھ بڑے بڑے سوال بہرحال موجود ہیں. جس سے آپ نے کہا کہ ڈیوائس ہے اور کنیکٹ ہوتی ہے, تو وہ تو فوری لوکیٹ ہو سکتی ہے جی کہ بلوچستان میں کون کہاں سے کوئی سیٹلائٹ فون یوز کر رہا ہے, یا کہاں سے کوئی ڈیوائس کے تھرو ڈائریکٹ جو ہے وہ لنک کر رہا ہے آپ کی سیٹلائٹ کے ساتھ. کیونکہ الحمدللہ ہم نے مئی میں جو ہیں رافیل کے آلات جو ہیں اور انڈیا کے اندر جا کے ہم نے ان کے جام کی ہیں چیزیں,
تو ہم اپنا یہاں پہ لوکیٹ نہیں کر سکتے کیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات تھیں تو اس کی وجہ سے کم نقصان ہوا ہے، تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر انٹیلیجنس معلومات تھیں اور نقصان کم ہوا ہے، اور اگر یہ معلومات نہ ہوتی تو پھر کتنا نقصان ہوتا. کیونکہ مجھے تو جو بھی کارروائی نظر آئی ہے وہ فالو اپ میں نظر آئی ہے. کوئی ایسی کارروائی مجھے نظر نہیں آئی جس سے سرپرائز دہشت گرد ہوئے ہوں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے. اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہے تو پھر ان کو اٹیک کرنے کے بعد سرپرائز ہونا چاہیے تھا، ہم اتنے تیار ہونے چاہیے تھے. بہرحال چلیں، ہم اپنے جو لوگ ہمارے قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانی پہ تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو پالیسی ساز ہیں ہم ان سے بہرحال یہ باتیں پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس کا حال جو ہے وہ اتنا تسلی بخش نہیں ہے. یہاں اس کے اوپر پارلیمنٹ میں سوال اٹھتے ہیں، یہاں پہ میڈیا میں اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں. جس طریقے سے وہاں پہ باقی معاملات کو سیٹل کیا جاتا ہے، دہشت گردوں کے ساتھ نپٹنے کے لیے بھی پوری جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے. اور میرا تو اعزاز یہی کنسرن ہے کہ اگر یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو بشیر ہیں، کیا نام بتا، بشیر زیب، یہ اگر ایک بائک کے اوپر پھرتے ہیں بلوچستان میں، سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، کوئی ڈیوائس رکھ کے جناب یہ کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ پھر ان کے ساتھ تو ان کو ٹریس ہونا نہ ہونا یہ ہے اس کے سوالیہ نشان ہے. ان کو تو فوری ٹریس ہونا چاہیے، اور ان حملوں کے جواب کے بعد پھر ان کو پکڑ کے بتانا چاہیے کہ یہ ہے. نہیں آصف، جو ایک خطرناک بات پتہ چلی ہے نا، میں رات کو بھی کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ بلوچ ہمارے بھائی تھے جو سرکار میں بڑی اہم پوزیشن کے اوپر بھی رہے ہیں. انہوں نے ایک بات بڑی حیران کن کی، میں نے چونکہ ان سے پوچھا نہیں ہے اس لیے میں نام نہیں ان کا لوں گا، اور بڑی ذمہ دار شخصیت. وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو آپریشن ہے اس میں ٹی ٹی پی بھی بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ تھی، یعنی کہ کالعدم تحریک طالبان بھی بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ اس نے پاکستان کے جو انسٹالیشنز ہیں یا سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا ہے. اور رسپانس آپ دیکھیں نا کہ زیادہ تر جو رسپانس ہے وہ ڈرون سے ہو رہا ہے. ان پرسن آپ دیکھیں نا وہ ویڈیوز جو آئے ہیں وہ کوئی اچھی ویڈیوز نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تو اس میں نظر آتا ہے نا. اور اعزاز، میں اس میں پھر وہی کل والی بات دہراؤں گا جس طرح میں نے کہا کہ وہاں کے لوگ اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو یہ بڑی الارمنگ بات ہے. یہ سب سے بڑی. اور آج یہ بات کامران مرتضیٰ جو ہیں انہوں نے وہاں کی پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو کلچر ہے وہاں پہ اسلحے کا، تو ہر بندے کے گھر میں 1-2 کلشن کوفیں پڑی ہوتی ہیں. دہشت گردوں کو لوگوں کی طرف سے رسپانس نہ ملنا لمحہ فکری ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ بالکل جو فارن سپانسرڈ دہشت گرد ہے اس سے تو ہمیں لڑنا پڑے گا، لیکن جو کوئی آپ کا سیاسی لحاظ سے روٹھا ہوا کوئی دوست بھائی ہے اس کو منانے کی ایفرٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ شروع ہونی چاہیے، اور کئی جہتوں میں اس لڑائی کو ہمیں لڑنا پڑے گا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آصف، یہ بات تو ہوتی رہے گی اور میں بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ ویسے خاران کے اوپر اسپیشل فوکس ہوگا، اور جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہے، اگر ہم یہ جو بشیر زیب ہیں ان کے اوپر کوئی کارروائی کرتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں یا انہیں مار دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی ہوگی. آصف، آپ تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، ہم ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے بڑے آرام سے یہ باتیں کرتے ہیں میں اور آپ، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے درد دل سے کرتے ہیں نا، ہمارا ملک ہے. جو وہاں پہ گراؤنڈ صورتحال ایٹ دیٹ ٹائم میں دیکھ کے آیا تھا، مجھے انتظامی یعنی کہ پاکستان کے ایک بڑے طاقتور سرکاری افسر نے، ظاہر فوجی نہیں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ 11 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر ہم ڈی سی اے سی پولیس والا تعینات کرتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں درست معلومات دے گا یا ان کی طرف ہوگا، اور اگر ہم نان بلوچ وہاں پر تعینات کرتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. 11 اضلاع کا نام لیا تھا، میرے پاس پوری لسٹ ہے. تو یہ آج سے 4-5 ماہ 6 ماہ پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور آج کیا صورتحال ہے، میں افسروں سے بات کرتا ہوں تو دل افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی میکرز نے صرف پالیسی ریویو نہیں کرنا، انہوں نے بس ایک ڈیبیٹنگ کلب بنا دیا پارلیمنٹ کو، کوئی آ کے نوٹس نہیں لے رہا. کیا باتیں آج جو اعجاز الحق نے بات کی جو کہ مسلم لیگ ضیاء کے ہیں، ایک ایم این اے، باتیں ان کی باتیں تھیں، اور بھی ایم این اے کرن، انہوں نے کل بھی حیدر نے کیمرہ بریفنگ کی بھی بات کی تھی. جی ہاں، اعجاز الحق نے اچھی بات کی تھی کہ کم از کم پارلیمان کو انوالو کریں اس میں. اعجاز الحق نے تو بتایا کہ وہ خود بھی گئے تھے نا، وہ خود بھی وہاں پر کسی شادی میں گئے تھے. انہوں نے کہا جی میں نے آ کے پھر پرائم منسٹر سے ٹائم لے کے بھی بتایا. اچھا، اور اب آپ دیکھیں کہ ہم جنرل ضیاء الحق کو کس ڈکٹیٹر کہتے ہیں نا، اس کا بیٹا الیکٹ ہو کے جیسے بھی آتا رہے نا، اسی ایوان میں آتا رہے، وہ کیا باتیں کر رہا ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے.
وہ کہتا ہے انگیجمنٹ. نا ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے, ان کے والد صاحب نے گن بھی بہت ڈالا تھا. چلیں آصف, وہ ایک دیکھیں نا, وہ تو آپ جس کے اوپر بات کریں اس نے گند ڈالا ہے, کنٹریبیوٹنگ فیکٹر سارے لوگ ہیں. ہم اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں نا, دیکھیں شعیب صدر صاحب جب گئے تھے, میزائل اٹیک ہوتے تھے, انہوں نے روکے تھے, لیکن ساتھ پلان بھی دیا تھا کہ یار ان چیزوں کو, یہ سوشو اکنامک ایشوز بھی تھے بہت سارے, یہ جو دہشت گردی ڈیپ روٹیڈ ہے نا, یا جو مزاحمت اور اس کی طرف لوگ جاتے ہیں, تو یہ معاملہ وہاں سے چلا. اب ہم جو کل گنوا رہے تھے نا خواجہ آصف صاحب, کہ وہاں اتنے پیٹرول پمپ ہیں اور اتنی یونیورسٹیاں ہیں اور اتنے اسپتال بنے, میرا خیال ہے ہم اس میں لیٹ ہو گئے. کیونکہ مجھے یاد ہے یہاں پہ بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ گیس سوئی سے نکلتی تھی, اس وقت تو بہت بڑا ذخیرہ تھا اور پورے پاکستان کو جاتی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے صوبے میں جو ہیں صرف 4 CNG اسٹیشن ہیں, جب پورے پاکستان میں ایک روڈ پہ درجنوں ہوتے تھے. ہماری مری روڈ پہ میرا خیال ہے 1.5 درجن سے زیادہ ایک روڈ پہ اسٹیشن تھے. تو انہوں نے کہا تھا یہ 4 اسٹیشن ہیں اور وہ صرف کوئٹہ میں ہیں. آپ والی بات عثمان بادینی ہے, ایک MNA عثمان بادینی, انہوں نے آج کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بجلی دی, گیس دی, آپ ہمیں بجلی دیتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ, اور احسان ہم پر جتاتے ہیں. گیس کے نام پر آپ ہمارے علاقوں میں گیس نہیں ہے. بھئی چلے مان لیا گیس پائپ لائن نہیں ڈل سکتی کیونکہ آبادی کم ہے, رستہ لمبا ہے, آپ خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے, سلنڈر ہی دے دیتے ہیں گیس کے. خیر یہ باتیں اور ہو جائیں گی. لیکن ایک آخری بات اعزاز, اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح ان کا جو ویژن تھا نا اس سے نہ ہٹتے تو شاید یہ مسائل نہ ہوتے. کیونکہ میں ایک چھوٹی سی ان کی بات کوٹ کروں گا, میں نے پڑھی تھی, امانت ہے. انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ بلوچستان جو ہے نا ہمارا صنعتی صوبہ ہوگا. ٹھیک ہے, ان کا ویژن دیکھیں, ہم نے جو انڈسٹریل پنجاب اور سندھ میں لگائی ہے نا, اس نے ہمارے دریائے سندھ کے اور جو ہماری پنجاب کے 5 دریا اور آخر میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس سارے کے پانی کو آلودہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کاش کہ ہم قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ایک ٹوٹل پاکستان کا اراؤنڈ 45% بنتا ہے, تھوڑا سا ہی کم ہے بلوچستان, اس میں اگر ہم انڈسٹری لگاتے تو یہ سکیٹرڈ آبادی بھی اکٹھی ہوتی نا. دیکھیں ایک شوگر مل کے ساتھ 4-4.5 ہزار بندے کی جو ہے وہ کالونی بنتی ہے, ایک سیمنٹ کی مل کے ساتھ جو ہے 2-2.5 ہزار بندے کی کالونی بنتی ہے. پھر پورٹ تھی, انہوں نے کیوں کہا, انہوں نے کہا کیونکہ وہاں گوادر ہے. گوادر ہم نے لی تو واپس بعد میں ہے, لیکن قائد اعظم جانتے تھے کہ یہ ہم کیا سگنیفیکنس ہے اس ساحلی علاقے کی, اس ساحلی, اور انہوں نے کہا کہ ہم انڈسٹری یہاں لگائیں گے, پنجاب اور سندھ ہمارے زرعی اور سبز صوبے ہوں گے. تو اگر انڈسٹری لگتی, روڈ نیٹ ورک بہتر ہو جاتا, آبادی جو بہت زیادہ سکیٹرڈ ہے, کسی زمانے میں 1 کلومیٹر میں 11 لوگ رہتے تھے, وہ جو ہے اس کو ہم جب انڈسٹری لگتی, ڈیولپمنٹ ہوتی, شہر آباد ہوتے, شاید محرومیاں اس طرف نہ جاتی. لیکن انفارچونیٹلی اسٹیئرنگ پہ وہ لوگ آ کے بیٹھ کے جن کا مقصد جو تھا, جو انٹرنیشنل قوتوں کے شاید ان کے لیے کام آئے, ڈاؤٹ کہ وہ کرتے ہوں گے, کیونکہ پاکستان کسی کی شاپنگ لسٹ میں نہیں رہا, ملک کو ایڈہاکزم کی بنیاد پہ چلایا گیا اور مسائل اتنے بگڑ گئے کہ آج یہ والی چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات. آصف یہ بتائیں کہ نیشنل ڈسکورس کے اوپر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں, اسلام آباد کے بھی بڑے ایشوز ہیں. ایمرجنسی سروسز پنجاب میں شروع ہوئیں, ریسکیو 15 پھر 1122 ہو گیا, چاروں صوبوں میں ریسکیو سروسز آ گئیں, سندھ میں بھی چلی گئی, KP میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی اربن ایریا میں ہے, رورل ایریا میں نہیں ہے. یہ اسلام آباد میں سنا ہے کہ نہیں ہے ایمرجنسی سروسز, ہمارے پلان میں ہی نہیں ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ جی اعزاز, میں اس کو تھوڑا سا لنک کروں گا. ابھی آپ دیکھیں گل پلازا کراچی میں جو سانحہ ہوا, تقریباً ہمارے 7-8 درجن بندے ہمارے اس میں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے, مارے گئے بیچارے. ایک شاپنگ پلازا میں گئے اور اس کے بعد وہ آ ہی نہیں سکے باہر زندہ. تو بڑی لے دے ہوئی آپ باتیں ہو رہی ہیں کمیشن کی, یہ کریں وہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف لکیر پیٹتے ہیں ایشوز کی, لیکن اپنے آپ کو ریفارم نہیں کرتے وقت سے پہلے. اب یہ جو ایمرجنسی سروسز جن کی ابھی آپ بات کریں نا, آپ جانتے ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر ڈاکٹر تھے, پاکستان میں دوست کے ساتھ جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, جو انہیں تکلیف ہوئی انہیں اسپتال پہنچانے میں. اس کے بعد انہوں نے سرجن تھے, انہوں نے کہا میں نے ایمرجنسی سروسز پاکستان میں کرنی ہے. ایک دن ہم نے پہلے بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. اور پھر یہ جنرل مشرف صاحب جب پہلے 3 سال چیف ایگزیکٹو تھے تو اس میں ہوتے ہوتے بیوروکریسی کی سرخ فیتے کی نظر ہو گیا امپلیمنٹ. بعد میں
جو پرویز الہی ہیں انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اسے لاہور اور ایک دو ضلعوں میں شروع کرایا، اور یہ پھر اتنا اچھا چلا کہ آج تک نہ صرف یہ پنجاب میں موجودہ بلکہ ہر وزیر اعلیٰ نے اس میں آ کے کنٹریبیوٹ کیا، جو ہمارے ان کے بعد آئے جب نون لیگ کی حکومت آئی پرویز الہی کے بعد تو انہوں نے اسے جاری رکھا، اسے ایکسپینڈ کیا پورے پنجاب کے اندر. پھر بزدار صاحب جب آئے تو انہوں نے بائک سروس شروع کی. ابھی جب مریم نواز آئی ہیں تو انہوں نے ہیلی سروسز کے اندر ایڈ کی ہے. اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں باقی سارے صوبے اس کو کاپی کر رہے ہیں، اسلام آباد میں ابھی ہم اس حوالے سے ہماری سوچ ہی نہیں ڈیولپ ہو پا رہی کہ کرنا کیا ہے. رندھاوا صاحب کیونکہ لاہور میں تھے تو ان کو بڑا تھا کہ یہ کروں گا، اور یہ جب شروع میں آئے تو انہوں نے ایک یہاں پہ آ کے ایک کیپٹل ایمرجنسی سروس شروع کرنے کا ایک بڑا ایک تقریب بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے. لیکن بلیو می میں گیا اس دن ایمرجنسی سروس کے، میں نے کہا وزٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے ایمرجنسی سروس. مجھے حیرت ہوئی کہ فائر بریگیڈ کا ایک جو آفس ہے نا، جو لگتا ہے کہ کسی جنگ کا تباہ حال کوئی عمارت ہے جہاں پہ کوئی بم گرتے رہے ہیں، وہاں پہ ایک ماڑا سا دفتر ہے. اور اس کو افسوس کی بات یہ ہے کہ باقی ساری جگہوں پہ علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسی کے تحت آپ نے فائر فائٹر بھی کر دیے، اسی کے ماتحت آپ نے میڈیکل کی ایمرجنسی بھی کر دی، اسی کے ماتحت آپ نے ریسکیو سروسز کر دی جو آپ اکثر سنتے ہیں، بچہ کہیں گر گیا، کسی کنویں میں کوئی گر گیا، ایمرجنسی میں کسی کو طبیعت خراب ہے ایمبولینس آ جاتی ہے، گھر پہ بائک والے پہنچ جاتے ہیں. تو اسلام آباد جو اپنے آپ کو ماڈرن سٹی کہلاتا ہے، پلان سٹی ہے، جو اونلی پلان سٹی ہے، وہاں پہ ریسکیو سروسز کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ ویورلے سینٹر میں آگ لگ جائے، یا جس طرح ایف پی آر کی بلڈنگ جب تھی وہاں یہ G9 سائٹ پہ، تو وہاں آگ لگ جاتی ہے تو آپ کے لوگوں کے پاس ماسک ہی نہیں ہے، آپ کی گاڑیوں کے اندر پانی نہیں ہے. اور جتنے ابھی جو ہے یہ اس گل پلازا کے بعد جو یہاں پہ CDA نے ایک سروے کرایا تو اس میں پتہ چلا کہ آپ کی مور دین 90% اسلام آباد کی ہائی رائز اسپیشلی بلڈنگز ایسی ہیں، اور ایون ریڈ زون کے اندر آپ کی بلڈنگز ایسی ہیں جس کے اندر فائر فائٹنگ کا کوئی پراپر نظام موجود نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی یہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو پھر ہم گل پلازا بھی بھول جائیں گے، اور ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے تماشا کی آگ. پھر ہم کہیں گے کہ جی فلانے ڈائریکٹر کی یہ ڈیوٹی تھی، اور فلانے چیئرمین کی یہ ڈیوٹی تھی، اور فلانے افسر کی یہ، اور پھر ہم انکوائریاں کرتے رہیں گے. جی آصف، ایک میں ایڈ کر دوں، آپ نے یہ جو ایڈ کیا نا، یہ بتایا، یہ اتنا بڑا سیریس مسئلہ، ایک تو بڑی آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ بات بتائی ہے. ایک ٹکنگ بمب ہے، یہ اللہ نہ کرے یہ ایسا ہو. یہ شہید ملت سیکریٹریٹ اسلام آباد کی بلڈنگ، آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ یہاں پر آگ لگ چکی ہے. بالکل بالکل مجھے اور یہ بلڈنگ چھوٹا سا بھی کوئی زلزلے کا جھٹکا آیا، خدا نہ خواستہ یہ گر سکتی ہے. وہاں پر ہاؤسنگ کے دفاتر ہیں، وہاں پر وزارت داخلہ کے دفاتر ہیں، وہاں پہ ہیلتھ کے دفاتر ہیں، اور بھی دفاتر ہیں. یہ میری بات آج نوٹ کر لیجئے کہ اگر گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا، یہ جو موجودہ چیئرمین CDA ہیں، چیف کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، یہ سارے ذمہ دار ہوں گے. ان پہ پرچے کٹنے چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلڈنگ بڑی خطرناک ہے، اور خدا نہ خواستہ اس میں کچھ ہو جاتا ہے. وہ متعدد دفعہ کمپلینٹ بھی کر چکے ہیں. آصف، مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میں اس بلڈنگ میں اوپر کسی سے ملنے گیا ہوا تھا، تو باتوں میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے. انہوں نے مجھے بتائی کہ ہمارے ہاں ہلکا سا بھی زلزلہ آتا ہے تو یہ بلڈنگ زیادہ ہلتی ہے، کیونکہ 2 دفعہ یہ جل چکی ہے، اور وہاں پہ جو لفٹ ہے اس کی جگہ بڑی چھوٹی ہے، تو نیچے لوگ جا نہیں سکتے، یعنی کہ اسٹیمپیڈ میں بھی بندے مر سکتے ہیں. یہ بلڈنگ خالی ہونی چاہیے، اور اس کی دیکھ بھال یا انشور کرنا، سیفٹی اس میں ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ہم تو کیئر کرنے والے ہیں نہیں. دیکھیں اعزاز، ہوتا ہی ہے نا کہ جب آگ لگتی ہے تو بہت زیادہ ٹیمپریچر میں جو سریا ہوتا ہے نا اس بلڈنگ کے اندر وہ میلٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے بلڈنگ گر بھی جاتی ہے. اگر نہ بھی گرے تو وہ اس کی جو سٹرکچر ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کے اوپر آپ دوبارہ ٹرسٹ کریں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ کون سے انجینئر اس عمارت کو جو ہے دوبارہ کلیئر قرار دے دیتے ہیں. خیر، میں آپ سے جو بات آگے کرنا چاہ رہا تھا اس اسلام آباد کی اوورآل، اس میں ایک افسوسناک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، ان کا جو ویژن 2027 ہے اس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں ہمیں کی جو پہلے نہیں ہوئی تھی. کیا
انہوں نے کہا جی کہ میں شہر کو تو نقشہ بدلوں گا، چلیں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر دوسرے مہینے انڈر پاس نقشے بن بدل رہے ہیں، دیے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ انہوں نے جو اچھی باتیں کی تھیں نا، انہوں نے کہا تھا جی پانی کا مسئلہ میں حل کروں گا۔ اگر سیوک ایشوز پہ بات نہیں ہوتی نا، ہمارے یہاں بیوٹیفیکیشن پہ آپ چلے جاتے ہیں، یا آپ جو فزیکل گروتھ کے منصوبے ہیں وہ آپ دکھانا چاہتے ہیں، میں نے یہ پل بنائے تھے، میں نے یہ موٹر وے بنائے تھے۔ ہمارے یہاں جو سیوک ایشوز ہیں، پانی کا ایشو ہوتا ہے، صفائی کا ایشو ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ کیونکہ وہ نظر نہیں آتے یا وہ بکتے نہیں ہیں اس طرح، تو اس پہ کم بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو ویژن دیا تھا اس میں انہوں نے D12 میں اسٹیڈیم کی بات کی تھی، کنونشن سینٹر، ایکسپو سینٹر، اسی طرح انہوں نے کچھ ایوینیوز نئے بنیں گے، اور جس طرح ایکسپینڈ ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ میں سارا انفراسٹرکچر بہتر کروں گا۔ لیکن جو افسوس کی بات ہے یا اس میں کمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ضرور اس پہ غور کریں۔ اس میں انہوں نے اپنے ویژن 2027 میں جو اسلام آباد کے شہریوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے، سروس ہے، اس کو ایڈ نہیں کیا، اور وہ ہے ایمرجنسی سروسز۔ ٹھیک ہے، ایمرجنسی دیکھیں آپ، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ عبادت کی قضا ہے، خدمت کی نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر ایک بندہ گرا ہوا ہے تو اس کو اٹھانا ایسا نہیں ہے کہ آپشن لو کہ آپ بعد میں آ کے، یا تو آپ اٹھائیں گے یا آپ بے حسی کا مظاہرہ کریں گے، گزر جائیں گے۔ تو یہ جو ایمرجنسی سروسز ہیں پوری دنیا میں، یہ وہاں پہ نارملی جو وزارت داخلہ ہوتی ہے یا محکمہ داخلہ ہوتا ہے، جس طرح صوبوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ محکمہ داخلہ اس کو دیکھتا تھا، اب ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنا دیا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو CDA کے ماتحت رکھنا ایک کرائم ہے، زیادتی ہے۔ یہ CDA کے نیچے اسی طرح چلے گا جس طرح CDA کے باقی محکمے چل رہے ہیں، سوری ٹو سے۔ دوسرا، اس میں یونین نہیں ہوتی، CDA میں ایک یونین ہے۔ یہ ایمرجنسی سروسز ہیں، یہاں پہ اسینشیل سروسز ایکٹ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی وقت ہڑتال پہ چلے جائیں کہ اب آگ لگی ہے تو آج تو ہماری ہڑتال ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ایک والنٹیرلی ورک ہے، جس کو آپ ایک محکمے کے اندر ایک تنخواہ کے عوض کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک والنٹیرلی کرنے والا کام ہے، اور ایک جذبے کے تحت کرنے والا کام ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آگ لگتی ہے تو بڑے افسر بھی جا کے پہلے خود معائنہ کرتے ہیں کہ کس سائڈ پہ کتنا ہم نے جو ہے کام کرنا ہے، اور اس کے بعد ورکر آتا ہے، اس کا جو فائر فائٹر ہے وہ آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تم نے بلڈنگ کی فلاں سائڈ پہ جانا ہے، فلاں سائڈ پہ، تو افسر آ کے دیکھتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک تو اس کا ایک ڈیزگنیٹڈ کوئی آفس ہونا چاہیے، کنٹرول روم ہونا چاہیے۔ پھر اسلام آباد اتنا بڑا ہو گیا، 70,000 لوگوں کے لیے ڈیزائن ہوا تھا، 30 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے۔ کم از کم 1.5-2 درجن سینٹر ہونے چاہیے، رسپانس سینٹر، اگر آپ نے لوگوں کو بر وقت بچانا ہے، خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے، سلنڈر بلاسٹ ہوا، آپ نے دیکھا، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایمرجنسی میں میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو آپ رسپانس تبھی کر سکیں گے کہ آپ اس کی صوبوں کی طرح، جس طرح آپ دیکھیں نا کنجیشن تھا پنڈی کے اندر بہت زیادہ، راول روڈ پہ آپ کو ایک دفتر نظر آتا ہے، وہاں پہ ان کی پریزنس ہے، پشاور روڈ پہ آپ کو ان کی پریزنس نظر آتی ہے، اندرون شہر، مطلب ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر آپ نے تبھی آپ پہنچ سکیں گے نا، ورنہ اگر آپ ایک جگہ سے موو ہوں 0 پوائنٹ سے، اگر آپ نے ٹی چوک جانا ہے تو اس دوران تو قیامت برپا ہو جائے گی آپ کے جانے تک۔ تو کم از کم 1.5-2 درجن اس کے آپ جو ہیں اس کے سینٹرز بنائیں، اس کو لوگوں کے اندر لے کے جائیں ایمرجنسی سروسز کو۔ پھر آپ بائک والی سروس بھی صوبوں میں بڑی اچھی چل رہی ہے، اس کو شروع کریں۔ اس کا کوئی ڈیزگنیٹڈ ایمرجنسی سینٹر ہو، کمانڈ بیٹھتی ہو جو سارا اس کو مانیٹر کرتی ہو، جس طرح کے صوبوں کے اندر ہے، صوبوں کے اندر جس طرح سے ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس میں ہمیں کوئی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صوبوں کے اندر بڑا اچھا چل رہا ہے۔ اسلام آباد کے اندر اس کو کائنڈلی انٹیریئر منسٹر اس کو اپنے ویژن میں شامل کریں۔ اسلام آباد کے شہریوں کی ایک، جہاں پانی ضرورت ہے، جہاں اوور ہیڈ برج ضرورت ہے، ایمرجنسی سروسز ان سب میں شاید پرائرٹی میں اوپر آنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو میری درخواست ہے کہ یہ اگر اوور لک ہوا ہے تو کائنڈلی اس کو اپنے ویژن میں نہیں، شامل محسن کریں، نقوی صاحب کو چاہیے یہ اور کریں۔ اس کو آپ وزارت داخلہ کے نیچے ایک علیحدہ محکمہ بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری جو ہے فوکسڈ ہو کے اسلام آباد کے اندر کام کرے، تو لوگوں کو جو ہے نہ صرف یہ کہ آپ ریلیف دیں گے بلکہ آپ کو اس کی دعائیں بھی ملیں گی، کوئی شک۔ جو لوگ اس سے مستفید۔ دیکھیں پرویز الہی صاحب نے ایک کام سٹارٹ کیا، آج تک وہ کام ختم نہیں ہو سکا، وہ آگے سے آگے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہسٹری میں کوئی مانے نہ مانے، اللہ کے حضور بھی ان کا حصہ رہے گا کہ انہوں نے کام شروع کیا تھا۔ تو اسلام آباد میں اگر اس کے فائر سروس کو بھی اس کے ماتحت کیا جائے، ساری جو اسینشل سروسز ہیں، جو آپ کی ایمرجنسی سروسز ہیں، ان کو ایک چھت کے نیچے کیا جائے، اور پھر اس کو ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ کی شکل میں دے کے پورا آپ اس کو لوگوں کے اندر لے کے آئیں، تاکہ جو ہے اسلام آباد کے شہریوں کو وہ سہولتیں ملیں۔ اب دیکھیں کہ پمز اسپتال کتنا بڑا ہاسپٹل ہے،
پورے آپ کے جی بی کا، کشمیر کا، کے پی کا، اوپر کے سارے اپر پنجاب کا لوڈ اس کے اوپر ہوتا ہے. اب دیکھیں باہر پرائیویٹ ایمبولینسز والے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے مہنگے داموں کو کسی مریض کو یا کسی میت کو منتقل کرتے ہیں. جب آپ کی ایمرجنسی سروس ہوں گی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو لوگوں کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال لے جانے کے لیے جو پراپر ایمبولینس چاہیے جس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ بندہ جو ہے منتقلی کے دوران اس کو کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ والی ایمبولینسز، یہ سارا کچھ اس کے اندر کورڈ ہوتا ہے. تو ہماری ایک گزارش ہے کہ اسلام آباد کے شہری ڈیزرو کرتے ہیں کہ اگر باقی صوبوں میں یہ کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی سروسز جو ہیں وہ ہماری شاپنگ لسٹ میں ہونی چاہیے. اچھا اعزاز، یہ جو ایمرجنسی سروسز ہے نا، اس میں اس وقت اتنا برا حال ہے کہ 339 پوسٹیں اس میں خالی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. اور جو بیچارے کوئی بندے کام بھی کر رہے ہیں نا سی ڈی اے کے، ان کی اپنی ہیلتھ کنڈیشن صحیح نہیں ہے. ایک آگ لگی تو وہاں پہ جو جوان تھے وہ دوسری دفعہ اوپر جانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ 4 منزلیں چڑھنے کے بعد ان کے گھٹنوں میں درد ہو گیا تھا. تو ایک تو یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بالکل تسلی بخش نہیں ہے. تو نہ صرف یہ کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے، اس کی پراپر ایک ریکروٹمنٹ الگ سے ہونی چاہیے، ان کی ایک بڑی پراپر ایک ٹریننگ ہونی چاہیے اس کام کی، تبھی یہ کام جو ہے وہ آگے چلے گا. بالکل ٹھیک ہے آصف، یہی ہے میرے خیال میں. میرے خیال میں آج اس پہ تو یہی تھا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.